व्यूवर्स, मैं हूँ जुल्फ़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज ज़रा बात करेंगे कि फ़लस्तीन इसराइल जंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है, वहाँ पे जो नुकसान हुआ है, और आलमी दुनिया जो इस वक्त परेशान है इस जंग की वजह से, उस पे फिर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन छोड़ चुके हैं, सऊदी अरबिया पहुँच चुके हैं। उस पर भी ज़रा बात करेंगे। फिर ये जो 2018 में उस वक्त की इस्टब्लिशमेंट ने एक गंद फैलाया सियासत में, उसकी सफाई का जो अमल है वो अभी तक जारी है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, काइंडली शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो आते हैं फ़लस्तीन और इसराइल जंग की सूरत हाल। अब इस जंग ने ऐसी सूरत हाल अख्तियार कर ली है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसराइल और फ़लस्तीन तक महदूद रहे। इसलिए कि इस वक्त दुनिया की आलमी ताकतें बट गई हैं। न सिर्फ आलमी ताकतें बल्कि इस सूरत हाल में मीडिया भी तकसीम का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। एक मीडिया वो है जो इसराइल को बहुत मासूम बेगुनाह करके पेश कर रही है, और दूसरी मीडिया वो है जो फ़लस्तीनियों पे जो दहाइयों से मज़ालिम हो रहे हैं उसके नतीजे में जो ये रेजिस्टेंस आया है उसकी बात कर रहे हैं। अब जो आदाद व शुमार है उसमें अब तक तो ये सूरत हाल है कि इसराइल के 1200 से ज़ायद फ़ौजी और सिविलियन शहरी मारे जा चुके हैं, और इसी तरह जो आदाद व शुमार आ रहे हैं कि 1417 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और जिनमें 447 बच्चे और 248 औरतें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा एक इंसानी अलमिया है। और अभी जो खबरें आ रही हैं आलमी मीडिया से कि अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा इसराइल की मदद के लिए वहाँ पहुँच चुका है। अब इस सूरत हाल इस तरफ जा रही है। अच्छा, रूस ने पहले ही फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत कर दी है। यूँ कहा जाए कि उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत कर दी है, और चीन भी रूस के साथ ही मुस्तकबिल में खड़ा होगा। हालांकि इस वक्त चीन का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि दोनों फरीक को जो जंग में मुलविस है इसराइल फ़लस्तीन, उनको अपील की है कि फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, इंसानी ज़िया से गुरेज की जाए। लेकिन अल्टीमेटली अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, अब जैसे कहा जा रहा है या इसराइल का इल्ज़ाम है कि उधर लेबनान की सरहद से और सीरिया की सरहद से भी हमले हुए हैं। अब ये अगर सूरत हाल है कि उसमें लेबनान की हिजबुल्लाह ज़ाहिर है कि पुरानी इत्तेहादी है हमास की, और हमास के उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई करीबी हैं। उन्होंने पहले ही धमकी दे रखी थी इजराइल को कि अगर फ़लस्तीनियों की शहरी आबादियों पर हमले हुए तो वो हमास की हिमायत में आगे आ जाएंगे। तो अब फ़लस्तीन पर जो बमबारी हो रही है इसराइल की वो इंतहाई भयानक तरीके से हो रही है। अस्पतालों को, अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिसों को, स्कूलों तक और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। उसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हो रही हैं। ज़ाहिर है कि इसराइल के पास जितना असलहा है, जितने वसाइल हैं, और इतलात तो ये भी आ रही हैं कि क्योंकि पानी इसराइल से जाता है फ़लस्तीनियों को वो बंद है, बिजली जाती है इसराइल से वो बंद है, और
خوراک بھی انہوں نے سبزیوں وغیرہ کی جو رسد ہوتی ہے وہ اسرائیل سے ہوتی ہے وہ بھی بند کر دی ہے فلسطین، اور ادھر سے حماس ابھی تک خاموش رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا دہائیوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، دہائیوں سے وہ ایک بربریت اور ظلم کا شکار ہے۔ ابھی تک ہزاروں فلسطینی جو ہے وہ قید میں ہیں اسرائیل کی۔ تو یہ لڑائی، جیسے میں نے کہا کہ اگر اچھا اس میں عرب ممالک اس وقت بہت پریشان ہے، اس لیے کہ عوام کا پریشر جو ہے وہ عرب حکمرانوں پہ آ رہا ہے۔ عرب ممالک کے عوام جو ہیں، ایون کل تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یورپی ممالک میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور عرب ممالک میں بہت بڑا دباؤ ہے عوام کا عرب حکمرانوں پہ کہ وہ فلسطین کی حمایت میں کچھ کریں۔ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ ایران کے صدر اور سعودی عربیہ کے جو ہے شہزادے محمد بن سلمان کے درمیان کوئی 1 گھنٹہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اردن اور ترکی کے صدر، ان کی بات چیت ہوئی ہے سعودی عربیہ کے شہزادے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اس وقت جو فیصلہ کن کردار ہوگا وہ میری نظر میں عرب ممالک کا ہوگا۔ عرب ممالک چاہیں تو یہ ثالثی کر کے، اور انہوں نے کہا بھی ہے قطر سے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور یہ کسی طریقے سے جنگ پر نکلائے، پھر آگے بات بڑھے۔ تو تاحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کل حماس والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کی نماز وہ بیت المقدس میں ادا کریں گے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، اگر جمعہ وہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں عالمی طاقتیں، جس طرح سے امریکہ ڈائریکٹ مداخلت کر رہا ہے، اس طرح سے اور عالمی قوتیں بھی اگر اس جنگ میں ملوث ہو گئیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل میں بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے عالمی برادری اس وقت تک کچھ کر نہیں پا رہی۔ تو یہ اگر دنیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ جنگ فلسطین اسرائیل یہاں پہ نہ تھمی تو یہ مستقبل میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب دوسری بات ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا چرچا ہو رہا ہے ہمارے یہاں ملک میں۔ ہمیں تو نہ فلسطین سے کوئی وہ بظاہر ہمدردی نظر آ رہی ہے، نہ اس جنگ سے کوئی ہمیں تعلق نظر آ رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آمد کے لیے لندن کو چھوڑ چکے ہیں، وہ سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں۔ شاید وہ 2-4 روز کا کہہ رہے ہیں کہ وہ قیام کریں گے سعودی عربیہ میں، وہاں پہ ان کو بہت اچھا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت نواز شریف جو ہے اس کی کوئی سرکاری پوزیشن تو ہے نہیں، اس کے باوجود ان کے چونکہ دیرینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، تو اس کو بہت بڑا پروٹوکول دیا رہا ہے، وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس درمیان میں یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جتنی ریلیاں اس کی آمد کے استقبال کے حوالے سے جو سرگرمیاں تھیں وہ ملتوی کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایون نواز شریف کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی مشرف نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ نہ آئیں، سیکورٹی تھریٹ ہیں، لیکن اس نے نہیں مانا، وہ آئیں۔ نتیجے میں 18 اکتوبر کا سانحہ ہوا، پھر اس کے بعد بالآخر شہید بے نظیر بھٹو کو لاہور میں ہی شہید کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف ان سیکورٹی خدشات کے پیش نظر وطن واپسی ملتوی کرتے ہیں، آتے ہیں۔ اب تک کا پروگرام یہ ہے کہ وہ شاید قطر کا بھی دورہ کریں گے، اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ چین بھی جائیں گے، چین سے دورہ کر کے پھر یو اے ای جائیں گے، پھر یو اے ای سے خاص جہاز میں، خاص پلان میں وہ پاکستان کے لیے 21 اکتوبر کو روانہ ہوں گے۔ ابھی تک تو یہ پلان ہے۔ اب ہے 2018 میں جو ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گند پھیلایا، عمران پروجیکٹ نام سے جو ایک ہائبرڈ نظام مسلط کیا،
اس کی صفائی ابھی تک جاری ہے۔ اب صفائی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تو پکڑے گئے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ان کے ملٹری کورٹس میں اور انسداد دہشت گردی میں کیس چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیریز ہو گئی ہے انٹرویوز کی۔ پہلے آئے اپنے جو تھے عثمان ڈار، انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ 9 مئی کی پلاننگ کیسے ہوئی، رتھا بندی کیسے ہوئی، اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے صداقت عباسی تھے، ان کا ڈان پہ انٹرویو چلا، پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے تو بشرا بیوی پہ بھی کافی الزامات لگائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے وہ جو گند پھیلا تھا اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں عمران خان کا گھیرا اور اس میں بشرا بیوی کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بیوی کے جو سابق شوہر تھے خاور مانی کا، وہ چونکہ گرفتار ہیں اینٹی کرپشن کے ہاتھوں کرپشن کے الزام میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان قریب اس کا بھی کوئی انٹرویو آنا ہے۔ خاور مانی کا اس پوری فلم میں شامل رہے ہیں، وہ بھی کوئی اہم انکشافات کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ بھی عمران خان اور بشرا بیوی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو پنڈی کے بیٹے تھے شیخ رشید صاحب، وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی عنقریب میدان میں آئیں گے، شاید اس کا بھی انٹرویو سننے کو ملے۔ اب وہ کیا گل کھلاتا ہے، کیونکہ عمران کو میرا خیال ہے اس انجام تک پہنچانے میں شیخ رشید کا بھی ماشاءاللہ بہت بڑا کردار رہا۔ اب وہ آ کے کیا گل کھلاتے ہیں، وہ کیا انکشافات کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے، انتظار کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔